अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम शऊर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आवाम की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं और ये कोशिश हम शुरू से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज भी मैं कुछ ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि इस वक्त हर दूसरे घर का मसला है। हर दूसरे घर में इस वक्त ये मसाइल दरपेश हैं। जी नाज़रीन, मैं बहुत अहम टॉपिक पे आज बात करूँगी, वो है टॉपिक है खुला का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दौर में हम अगर कोर्ट का रुख करते हैं और वहाँ पर हम अगर फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और दिल फटने लगता है। उसकी वजह यह है कि कितने सारे जो वालिद होते हैं, जो बाप होता है, घर का सरबराह होता है, जो वालिद होते हैं, वो अपने मासूम बच्चों से मिलने कोर्ट आए हुए होते हैं और माएँ जो हैं उनको लेकर आई हुई होती हैं। और जब बच्चे रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, बाप की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो मंज़र इतना दिल खराश होता है कि दिल फटने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी कि एक औरत ने खुला ली या एक मर्द ने तलाक दी। बात ये है कि इस वक्त हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? क्या हमारे लड़के और लड़कियाँ बेरा रवि का शिकार हैं? क्या वसाइल और ज़िंदगी के मसाइल जो है ये वजूहात बनते हैं इस खुला या तलाक की, या हमारे लोगों का मेंटल लेवल इतना ऊंचा हो चुका है, हमारी लड़कियों का कहा जाए या लड़कों का कहा जाए, मेंटल लेवल इतना ऊंचा हो चुका है कि शायद वो मिडिल क्लास फैमिली में सर्वाइव नहीं कर सकती या वो गुजारा नहीं कर सकती। क्या वजूहात हैं? क्योंकि इस वक्त अगर हम कोर्ट का रुख कर लेते हैं तो हमें 100 में से अगर हम इस वक्त एक एवरेज बात करें तो 100 अगर शादियां हो रही हैं तो उनमें से 70 से 80 जो है वो खुला की तरफ चले जाते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, स्पेशली हमारे मुल्क के लिए, कि एक फैमिली जब हम लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो सिर्फ लड़का और लड़की की शादी नहीं होती, दो फैमिलियों की शादी होती है। उसके बाद जब अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता करता है तो वो एक बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि अब तुम मियाँ बीवी से हटके माँ बाप बन चुके हो, यानी कि अब आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। एक औरत का फ़र्ज़ ये होता है कि अगर वो अपने ससुराल को देख रही है, अपने शौहर को देख रही है, अपना घर संभाल रही है, और जब अल्लाह ताला उसे माँ बनाता है, जब उसके पैरों के नीचे जन्नत अता करता है, तो इसका मकसद ये होता है कि वो उसको बहुत बड़ा ओहदा जो है मिल चुका है और बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हो चुकी है। इसी तरह वालिद का भी कहा जाए कि एक मर्द जब बाप बनता है तो उसकी सोच, उसकी खुशी की एक अजीब ही इंतहा नहीं होती है और उसकी सोच ये होती है कि मैं अब जो भी करूं अपनी औलाद के लिए करूं, मेरी ज़िंदगी बस मेरी औलाद है, मेरी बीवी है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा इस वक्त के बच्चे होने के बावजूद या शादियों को 5 साल, 8 साल, 10 साल होने के बावजूद भी ये खुला का जो केसेस आते हैं या फिर ये तलाक दी जाती है, इनकी वजूहात क्या है? क्या इतनी बड़ी वजूहात होती हैं कि बच्चों को बाप से दूर कर दिया जाए? क्या इतने बड़े मसाइल होते हैं कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, जहाँ पर वो एक मलका बन के रहती है, या एक उसका घर कहा जाता है कि शौहर का घर नहीं, उसका घर है, और उस घर को छोड़ के उसे अपने मैके में दोबारा आना पड़ता है, जहाँ पर हकीकत ये है कि शादी के बाद बेटी की वो इज़्ज़त या वो एक अहमियत नहीं रहती, तो वो क्यों इतनी डिग्रेड हो रही है उस जगह जाकर? तो क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं? और इसके अलावा हम जो है बहुत सारी और भी सवालात हैं, उस सवालात करेंगे और उनके लिए हमारे पास हमारे एक मेहमान मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट ताहिर ऐवान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं और उनके सवालात से मुझे यकीन है कि आप लोगों की ज़रूर रहनुमाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है आप? थैंक यू आपका कि आपने इनवाइट किया आज के प्रोग्राम में। एडवोकेट साहब, हमारा एक मकसद है, हमारे इस प्रोग्राम का, हमारे चैनल का एक मकसद है कि अपनी आवाम को शऊर देना, जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम भी शऊर है, तो अपनी आवाम को शऊर देना, उन्हें उनकी रहनुमाई करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पे हमारे लोगों को अपने हुकूक का पता ही नहीं, ना मर्दों को पता है और ना ही औरतों को पता है। आपको आज बुलाने का मकसद ये था, और दूसरा एक आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आपका तो काम ही कंटिन्यू कोर्ट में ही होता है। और मैंने कुछ टाइम पहले एक रुख किया था कोर्ट का और मुझे कुछ चीज़ें देख के बहुत ही अफसोस हुआ, दिल जो फटने लगा कि खुला के इस कदर केसेस कोर्ट में मौजूद हैं और एक पेरेंट्स आए हुए बच्चों से मिलने और बच्चे रो रहे बिलक रहे हैं, बाप कहीं रो रहा बिलक रहा है, एक अजीब सी सिचुएशन है।
تو پہلا سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ خلا کی کیا حیثیت ہے شرعی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے؟ تو میں بالکل آپ سے بات کروں گی. پہلے شرعی لحاظ سے بھی مجھے بتائیے کہ خلا کی حیثیت کیا ہے, اور قانونی لحاظ سے بھی مجھے بتائیے کہ خلا کی حیثیت. جی بالکل, میں اس سے پہلے کہ کچھ قانون سے متعلق بات کروں یا آپ کے سوالوں کا جواب دوں, تھوڑا سا آپ نے بھی خیال کرنا, آپ بہت زیادہ ایگریسو اینکر ہیں, تو مجھے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ ایگریشن کر لیتی ہیں, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو سوسائٹی کو میٹر کرتا ہے, اور اس میں ہماری مائیں بہنیں یا دیگر جتنی بھی پاکستان میں خواتین ہیں, یہ ان سے متعلق بہت اہم ٹاپک ہے. تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے آج اس طرح کی کسی ٹاپک کو لیا جس پہ ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے. اور جو میرے پاس تھوڑی بہت نالج ہے, کیونکہ میں آلسو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا, وکیل ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی نالج انشاءاللہ ایکسچینج کریں اور اپنی عوام کو ہم اویئرنیس دیں. تو آپ کا جو پہلا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ خلا بیسیکلی کیا ہے اور شرعی لحاظ سے اس کے کیا معاملات ہیں. کیونکہ دیکھیں میں کوئی ریلیجیس ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جہاں تک ہم نے پڑھا, کتابوں میں پڑھا یا اپنے لیگل ایکسپرٹیز ہماری جو ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام بہت وائڈ ہے. اسلام نے بہت آسان طریقے سے ایک طریقہ کار طے کر دیا ہے مرد اور عورت کے رہن سہن سے متعلق یا ان کے ریلیشن سے متعلق. بیسیکلی جو شادی ہوتی ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین دا مین اینڈ وومن, جس کے ایک عزت دار طریقے سے آپ کو پتہ ہے حق مہر اور گواہان کی موجودگی میں ایک نکاح کا طریقہ کار رائج کیا گیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں جو مرد کی جدائی ہے وہ بھی ہے تو حلال, لیکن اس میں وہ بھی رکھی گئی ہے. اچھا, مرد کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کا ایک سسٹم رکھا گیا ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مرد طلاق دیتا ہے تو وہ دونوں اس کانٹریکٹ سے, اس میرج کانٹریکٹ سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپلشنز, بہت ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گمنام ہو گیا, غائب ہو گیا ہے, اگر وہ ڈس اپیئر ہو گیا ہے, تو عورت ساری زندگی تو اس کے نام پہ نہیں بیٹھ سکتی کہ مرد کہیں سے ملے گا, اس کو کوئی اطلاع آئے گی تو وہ مجھے خلا یا ڈائیورس جو بھی سپریشن کی طریقہ کار ہے وہ دے گا. اسی طرح سے کئی دفعہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ طلاق نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو ایک سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, آپ کا ایک سوال تھا کہ کچھ مرد جو ہے گمشدہ ہو جاتے ہیں, یا ظاہر سی بات ہے وہ گھر سے نکلے اور کہیں گم ہو گئے, یا کوئی ان کے ساتھ مسائب ہو گئے جو گھر والوں کو نہیں پتہ چلا, تو اس کی کتنی ڈیوریشن میں عورت جو ہے وہ خلا کا کیس کرے گی, یا تو خلا کا کیس کرے گی, یا پھر وہ کیا مطلب کون سا ایسا کیس کرے گی جس کے تھرو وہ شاید اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں, تھوڑا سا میں مجھے آپ ٹائم دیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو مزید ڈیفائن کروں گا. جیسے کہ کوئی مرد اگر غائب ہو جاتا ہے یا اس کو کم از کم 7 سال کی سزا ہو جاتی ہے کسی جرم میں, تو وہ لازمی سی بات ہے 7 سال تک جیل چلا جائے گا. اس دوران عورت کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے, اس پرفتن دور میں خاص کر کے خواتین کے لیے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو خلا اس کو بھی سیو کرتی ہے. ایک خاتون کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اگر اس کی فرض کر لے ایک شخص سے اس کی نہیں بن رہی, تو بجائے زبردستی ان دونوں کو اکٹھا رکھنے کے یا ان دونوں کو زبردستی فورسبلی رکھنے کے کوئی ایسا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے جس سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, جو ہمارے اس معاشرے میں رائج ہے. ہمارے پاکستان میں ویسٹ پاکستان کا لا ہے 1964 ایکٹ ہے. اس ایکٹ کی فیملی ایکٹ کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی خواتین کے لیے, جن میں خاتون جو ہے وہ فیملی کورٹ میں جا کے خلا کا کیس فائل کر دیتی ہے. اب شرعی لحاظ سے بھی علماء کرام بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ڈس اپیئر ہو گیا, غائب ہو گیا, یا وہ طلاق نہیں دے رہا, یا اس کو سزا ہوگی 7 سال سے زیادہ عرصے کے لیے, تو لازمی سی بات ہے خواتین کے جو معاملات ہیں ان کو علماء حضرات بھی دیکھتے ہیں. تو پاکستان کا کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو اسلام کے منافی ہو یا خلاف شریعت و سنت ہو. یہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک اسلامک ریپبلکن آف پاکستان ہے. ہمارا کوئی بھی قانون اسلامک شریعہ کے خلاف بنایا ہی نہیں جا سکتا. جو فیملی ایکٹ بنا ہے اس میں بھی علماء کرام کی رائے لی گئی ہے, باقاعدہ علماء کرام موجود ہیں, اور فیڈرل شریعت کورٹ تو ہر وقت موجود ہے. اگر کوئی ایسا قانون ہوتا جو خلاف اسلام ہوتا تو آف کورس اس کو فیڈرل شریعت کورٹ ابھی تک عدم قرار دے چکی ہوتی. تو یہ خاتون کو ایک رائٹ دیا گیا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیزولوشن آف میرج بائی دا وے آف خلا. تو کورٹ میں عورت آ کے اپنا کیس فائل کرتی ہے, اور اس بنیاد پہ فیملی کورٹ اس کو جو ہے وہ ڈگری دے دیتی ہے خلا کی, جس سے وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہے یا کسی اور نگاہ میں جا سکتی ہے. اچھا وکیل صاحب, ایک پرابلم یہ بھی اس وقت ہمارے معاشرے کی ہے, اور آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. پہلے تو ایک سوال میرا اور یہ ہے کہ آپ کورٹ میں ہی ہوتے ہیں کہ لوگ اس وقت خلا کے کیسز زیادہ ہیں یا مردوں کی طرف سے طلاق ہی زیادہ؟ اصل میں دیکھیں جو مردوں کی طرف سے طلاقیں ہیں وہ تو بیسیکلی کورٹ میں نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے وہ گھر پر ہی یا کسی بھی جگہ پر مرد طلاق دے, لیکن اس کے بعد تک جیسے ایک آتا ہے نا کہ مینٹیننس کا, تو اس میں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈیورس طلاق. ایوریج جو ہم لے رہے ہیں ایکچولی
جو اس وقت صورتحال ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی, زبردستی کی شادیاں ہو جاتی تھیں. ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, جیسے جیسے لوگ اویئر ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کا ایک ماڈرن پیریڈ آف ایج ہے لائف کی, ہم جیسے ایج میں جی رہے ہیں, یہ جو اس وقت جو دنیا کا دور گزر ہے یہ ماڈرن ترین دور ہے. تو اس میں لوگ سوشل میڈیا کے تھرو بھی اویئرنیس حاصل کر رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ ان کو دیگر ذرائع بھی میسر ہے. اب ایک موبائل فون پہ کوئی بھی مرد یا عورت اپنے رائٹس کے بارے میں گوگل سے بھی سوال کر لیتا ہے. تو اویئرنیس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی نے خصوصی طور پہ مہنگائی کا بھی ایک بڑا اثر پڑا ہے لوگوں کے اوپر. جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کم تنخواہیں ہیں, عورتوں کا گزارا نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے وہ بیچاری جتنی بھی کوششیں کریں تو وہ سروائیو نہیں کر پاتی, اور یہی چیز ان کے درمیان چپکلش کا شکار ہو جاتے ہیں مرد و خواتین. تو اکثر ہم نے دیکھا کہ جو خلا کے زیادہ تر کیسز فائل ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ مرد جو ہے شوہر اس کو خرچہ نہیں دے رہا یا وہ گھر کی مینٹیننس پوری نہیں کر رہا. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن وکیل صاحب میرا ایک سوال ہے, اور شاید آپ کی بات لوگ سن لیں اور شاید سمجھ لیں کہ ایک بات یہ ہے کہ اگر خرچہ گھر کا پورا نہیں ہوتا تو عورت جو ہے خلا کی طرف جاتی ہے, تو وہ عورت جس جگہ جا رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے خلا کے بعد اپنے میکے اپنے گھر ہی جائے گی, تو ان کے اپنے بھی مسائل ہوں گے, اور پھر ایک اپنا مسئلہ لے کے ایک تو وہ خود چلی گئی, اس کے بعد وہ اپنی اولاد بھی اگر لے گئی, اور جب ہسبینڈ کما ہی نہیں رہا یا وہ اس کی اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ وہ مینٹیننس پہ بھی بہت زیادہ دے سکے, تو یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ ایک عورت کے لیے کہ نہ خدا ملانا مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم. اور اس معاملے میں کورٹ کیوں ایسا کوئی لاہے عمل اختیار نہیں کرتا, یا کرنا چاہیے ان کو, یا آپ اس بارے میں زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ دونوں کو بٹھا کے کچھ ایسا سمجھانا چاہیے کہ شاید حالات کچھ بہتری کی طرف چلے؟ دیکھیں, پہلے آپ کے سوال میں دو سوال موجود ہیں. پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ وہ تو پہلے سے ہی خرچے کی وجہ سے تنگ تھی, تو اب جب اپنے گھر چلی جائے گی میکے تو پھر ایک نئی مصیبت اس کے گھر آئے گی. دیکھیں, میرا کہنے کا مقصد شروع سے بھی یہی تھا کہ بیسک جو وجوہات بنتی ہیں وہ یہی بن رہی ہے کہ گھر کے جب خرچے پورے نہیں ہوتے یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بن رہا ہے. اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے, روز کی چپکلی کی وجہ سے دونوں جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بجائے مینٹلی ٹارچر ہوتے رہنے کے وہ پھر سیپریٹ ہونا اس کو بہتر سمجھتے ہیں. خاص کر خواتین جو ہے وہ, کیونکہ سوری ٹو سے آپ بھی ایک خاتون ہیں, تو خواتین میں برداشت کم ہوتی ہے. وہ جب اس طرح کے حالات دیکھتی ہیں تو وہ پھر برداشت نہیں کر پاتی, اور وہ اس کا آسان وے یہی ڈھونڈتی ہیں کہ ہم کسی طرح سے علیحدہ ہو جائیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. اب جو دوسرا آپ نے سوال کیا, سوری تھوڑا سا رپیٹ کریں اس سوال کو. اب میرا سوال یہی تھا کہ جب وہ ایک بار مینٹیننس کورٹ اس کو کیوں نہیں مسئلہ جی بالکل. دیکھیں, خلا کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا ہی زبردست طریقے سے لیجسلیٹر نے دیا ہے. سب سے پہلے جو خلا کا پروسیجر ہے, کیونکہ آج کل ہماری عوام ایسے کرتی ہے کہ ایسے چیئرمینز یا ایسے لوگ الیکٹ کر لیتی جو خود ان پڑھ ہوتے ہیں. تو ہمارا جو بیسک قانون ہے وہ یونین کونسل سے شروع ہوتا ہے. یونین کونسل میں مسائلاتی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں جس میں خاتون بھی اپلیکیشن دیتی ہے کہ میرے مسائل ہیں, مجھے اس سے خلا لینی ہے یا طلاق لینی ہے. اسی طرح مرد پہ بھی یہ لاگو کیا گیا ہے کہ وہ بھی بتائے گا کہ جی میں اس خاتون کو طلاق دینا چاہتا ہوں. پھر مسائلاتی کونسل جو ہے اس کو وہ آپس میں کوشش کرتی ہے ریکنسیلیشن کرنے کی, کیونکہ یہاں پہ عام رواج یہ نہیں ہے تو لوگ ڈائریکٹ کورٹ کو اپروچ کر لیتے ہیں. اب جب فیملی کورٹ میں آتے ہیں تو فیملی کورٹ میں بھی کورٹ بفور دی خلا, بفور دی اناؤنسمنٹ آف اینی فائنل آرڈر, جو آنریبل جج صاحب ہوتے ہیں یا صاحبہ ہوتی ہے, وہ پری ٹرائل کا ایک مرحلہ ہم اسے کہتے ہیں. پری ٹرائل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جج جو ہے اس کو چیمبر میں لے جاتی ہے خاتون کو بھی اور اس کے ہسبینڈ کو, اور دونوں میں پوری کوشش کرتی ہے ریکنسیلیشن کی. بفور اناؤنس اینی آرڈر وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے کسی بھی طرح ان کے مسائل کو اوور کم کیا جائے, ان کو آپس میں سمجھایا جائے تاکہ یہ خلا نہ ہو. پھر اس کے باوجود وہ یہ بتاتی ہے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں اگر ان کیس, میں ابھی تو خلا کا اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں, ان کیس یو وانٹ ٹو ری جوائن ود ان 90 days آف دس ڈگری آپ ری جوائن کر سکتے ہیں. یہی کورٹ آپ کو جو ہے ری جوائن کی ڈگری دے گی. چلیں یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن ایک میرا ایک اوپینین یہ ہے, آپ نے جیسے مجھے کہا کہ میں ایک عورت ہوں, حقیقت میں, اور لٹرلی میں اس بات سے بھی اگری کرتی ہوں کہ آج کل کی جنریشن میں بالکل بھی برداشت نہیں ہے, چاہے ہم لڑکیوں کو لے لیں چاہے لڑکوں کو لے لیں. اچھا, اور بہت چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ خلا ہو رہی ہے کہ پسند نہیں ہے تو خلا ہوگی, فیملی کے ساتھ رہتا ہے الگ کیوں نہیں رہ رہا, مجھے الگ رہنا ہے, تو خلا جو ہے لڑکیاں جو ہے وہ اپیل کر دیتی کہ مجھے خلا چاہیے. تو ایک ایسا کچھ نہ کوئی قانون ایسا بنایا جائے جس پہ جو عجیب سی جو وجوہات آتی ہیں. دیکھیں, اگر ہسبینڈ نشہ کرتا ہے, کسی گندے فعل میں ہے,
مارتا ہے عورت کو, اس کے حقوق پورے نہیں کرتا, یا اس سے بدتمیزی کرتا ہے, یا اس سے کوئی غلط کام کرنے کو کہتا ہے, تو یہ وجوہات تو مانی جاتی ہیں اور بنتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ اگر ایک عورت الگ ہونا چاہتی تو رائٹ ہے وہ. لیکن ایک چھوٹی چھوٹی وجوہات کے جو ہے وہ الگ نہیں ہو رہا, اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہا تو مجھے خلا دے دے, یا مجھے پسند نہیں ہے تو مجھے خلا ملنی چاہیے, یہ کالا ہے تو, کیونکہ یہ بہت ساری وجوہات آپ کو زیادہ پتہ ہوں گی مجھ سے کہ یہی بھی وجوہات ہوتی ہیں. تو کوئی ایسا لائے عمل نہ اختیار کیا جائے, یا کورٹ کوئی ایسا جو ہے وہ کیوں نوٹیفیکیشن جاری اگر کر دے کہ یہ وجوہات پر تو خلا آپ کو مل جائے گی, ادروائز اس کے علاوہ کی جو وجوہات ہیں ان پر جو ہے وہ خلا نہیں دی جائے گی. دیکھیں اس پہ ہم آتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بات کی اویئرنیس کی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کورٹ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. آنریبل ججز جو ہے ان کے اختیارات کہاں تک ہوتے ہیں. جو قانون اسمبلیوں سے پاس ہو کے ہمارے منتخب نمائندے جو لیجسلیشن کرتے ہیں, جیسے کہ نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے, جو قانون یہ پاس کر دیتے ہیں, کورٹس آر باؤنڈ ٹو دوز لاز. کورٹس ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کیس چلا سکتی ہیں یا کسی بھی کیس کے اوپر کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہیں. کورٹس کبھی بھی بیونڈ دا لا نہیں جا سکتی. یعنی اگر لیجسلیٹر نے قانون میں کچھ ایسی چیز بنائی ہی نہیں ہے کہ یہ وجوہات ہوں گی تو ملے گی اس پہ کھلا, یہ ہوں گی تو یہ نہیں ملے گی, تو آنریبل ججز صاحب ہیں وہ بحیثیت انسان ہیومینٹی کے ناطے وہ ریکویسٹ کر لیتے ہیں دونوں سے کہ دیکھیں آپ اپنا گھر بسائیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا گھر خراب نہیں کریں, لیکن دے آر ناٹ باؤنڈ. وہ قانون کے کیونکہ پابند ہیں تو وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ سنائیں گے. اب ایک نارمل سی بات ہے کہ خاتون کا صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے, یہی کافی ہے. دس از انف ریزن ٹو گیٹ کھلا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ریزن ہے؟ اب یہ کیونکہ لیجسلیٹر نے بنایا ہی یہ قانون ہے, اور میں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کو آؤں گا, اس لیے کہ کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, میں بھی اسی پاکستان میں رہتا ہوں, میں بھی روزانہ اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں, تو جو آبزرویشن میری ہوگی میں ذاتی آبزرویشن بھی اس پہ دوں گا. لیکن پہلے میں قانون کی بات کروں گا کہ قانون جو بنا ہوا ہے ایز اٹ از اس پہ امپلیمنٹ کرانا کورٹ کا کام ہے. کورٹ اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے, کورٹ اس کے بیونڈ نہیں جاتی, کورٹ اس سے باہر نہیں جاتی. اچھا اب بات کی آپ نے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, دیکھیں میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. بہت سارے واقعات میں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, لاجکس ہوتی ہے. جو قانون بنانے والا ہوتا ہے, ہم نے جب قانون کو پڑھا تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ قانون بنانے والا انتہائی ذہین شخص ہوتا ہے. وہ عام لوگوں سے زیادہ عقل و شعور رکھتے ہوئے قانون کو بناتا ہے. اس کے بہت سارے لاجکس ہوتے ہیں, ریزنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک خاتون جو ہے اس کو شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے, آپ اس کو کسی بھی طرح سے زبردستی فورسیبلی مار کے کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کو رکھتے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ اس چکر میں اپنی جان لے لے یا اللہ نہ کرے وہ شوہر کی جان لے لے, تو جب ایک چیز ناپسندیدگی کی بنیاد آ جاتی ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کسی انسان کی زندگی میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کا ٹائم, کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. لائف از فار ونس. اگر آپ کی یا کسی خاتون کی شادی ہو گئی اور اب وہ اسے وہ شوہر پسند نہیں ہے, تو اس کو بس یہ ایک ہی لائف ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بھی لائف جانے کا خطرہ ہے یا کسی اور کی لائف وہ لے جائے گی, تو اس صورت میں ان دونوں کا علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے. کورٹ اس لیے یہ جو لیجسلیٹر اس لیے یہ قانون بنایا کہ کسی کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کسی کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو اگر ضائع ہو جائے یا چلا جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک خاتون کو ایک اپنا شوہر پسند نہیں ہے تو ایک عورت نے یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے اس کو خلا دوں. تو جب یہ خلا کی طرف آتے ہیں تو میری اپنا یہ اوپینین ہے کہ ایک ایسا بھی قانون بنا لیا جائے کہ شادی سے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے, اسے بتا دیا جائے کہ جب شادی کے بعد ایک خلا ہوتا ہے جب, تو وہ دو فیملیاں اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ایک عورت کے اوپر بھی اتنا بڑا داغ لگ جاتا ہے. خلا ظاہر طلاق یافتہ عورت سے ہر کوئی شادی نہیں کر دیکھیں, سکتا. اگر آپ نکاح نامے کو دیکھیں, نکاح نامے کے بنانے والے کو دیکھیں, وہ بھی کسی قانون ساز نہیں بنایا ہے. بالکل. اگر آپ اس کی شکوں کو دیکھیں, اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو دس از دا ورلڈ بیسٹ پروسیجر. لیکن ہمارے نکاح نامے میں اتنی زیادہ لوگ جو ہے, یہ عجیب ایک بات ہے, کبھی پورا فل ہوا میں نے آج تک کسی کا نکاح نامہ. وہ اس لیے فل ہوا نہیں ہے کیونکہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں خاندان اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کبھی دیکھتے ہی نہیں اپنے حقوق. قانون بنانے والوں نے کیا کیا, دیکھیں ابھی اویئرنیس کی بات ہو رہی, کیونکہ یہ پاکستان بھر کے لوگ اس کو دیکھیں گے, دنیا بھر کے لوگ دیکھیں گے, تو میں اویئرنیس کے لیے بتا دوں کہ ہماری حکومتوں نے, ہمارے لیجسلیٹرز نے, ہم اتنے بھی نالائق نہیں ہیں جتنے ہم نے خود کے اوپر ہم امپوز کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے تو قوانین بنانے والوں نے یہاں تک قانون بنائے ہیں کہ مرد و خواتین دونوں میڈیکل پہلے سرٹیفکیٹس دیں گے کہ بھائی ان کو کوئی موذی مرض تو نہیں ہے, کسی کو خدا نہ خاصا ایڈز ہو, کسی کو جو ہے وہ کالا پیلیا یا جسے ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, اس طرح کا کوئی مرض نہ ہو, کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں
جو آنے والی جنریشن میں منتقل ہو جاتے ہیں، تھیلیسیمیا وغیرہ. بہت زیادہ. تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ہم نہیں جا رہے ٹیسٹ کروانے کے لیے، ہمارے بچے نہیں جا رہے ٹیسٹ، ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم ٹیسٹ کروائیں. اچھا اس میں دوسری بھی بہت ساری وجوہات ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، بعد میں پتہ چلتا ہے جی یہ فیمیل میں مسئلہ ہے یا میل میں مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اوور کم کی جا سکتی ہیں بیفور دا میرج. قانون موجود ہے، اب اگر اس قانون کو فورسیبلی امپلیکیٹ کر دیں تو ہم تو وہ قوم ہے جو سگنل پہ لال بتی بھی جل رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر اسٹاپ بھی لکھا ہوا ہے، ایک سرجن بھی کھڑا ہوتا ہے، باوجود اس کے ہم نہیں رکتے. ہم تو اخلاقی طور پر اس وقت سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ دین نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. بینگ اے مسلم، ناٹ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے مسلم بھی ہماری کیونکہ میجورٹی ہے پاکستان میں، بینگ اے ہیومینٹی بھی، یہ ہمیں پوری دنیا کی اخلاقیات بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کا خیال خود رکھنا ہے. تو بیفور میرج کنسنٹ تو بہت ضروری ہے. اگر ایک لڑکی کی یا لڑکی کی مرضی ہی نہیں ہے تو میرے حساب میں، اور اسلامک فقہ میں بھی اکثر فتوے موجود ہیں کہ شرعاً وہ نکاح ہی نہیں ہوتا اگر کسی کی کنسنٹ شامل نہیں کی یا زبردستی شادی ہوئی. سوال یہ بھی ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ خلا کے بعد عموماً ہم نے یہ سنا، اور جو ہے کورٹ میں جب ہم کسی وکیل کے پاس کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنا کیس دائر کرتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، تو پہلا ان کا جو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سامان نہیں دیا جائے گا، آپ کو حق مہر معاف کرنا پڑے گا. تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ آیا یہ ایسا ہے، قانون یہ ہے؟ جی بالکل، ہم پورا جو حق مہر ہوتا ہے وہ واپس کرتے ہیں. اور اس لیے آپ کو پتہ ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے حق مہر ادا کیا ہوا. بالکل، یہ تو اسی لیے تو خواتین و مردوں کے درمیان زیادہ تر جھگڑے جو اسی چیزوں کے اوپر آتے ہیں. تو خواتین کیا کرتی ہیں جب وہ خلا کے لیے کیس فائل کریں گی تو صرف اپنا حق مہر سے وہ دستبردار ہوتی ہیں. وہ اپنے سامان سے، ایون کورس کہتی ہیں کہ جو گفٹ سے اس کو ملے ایز اے وائف، جو شوہر نے اس کو گفٹ دیے تھے یا اس کے کسی عزیز نے گفٹ دیے تھے، شادی کے جو گفٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی خاتون کا حق ہوتا ہے. وہ بھی خاتون واپس کرنے کی پابند نہیں ہے. خاتون صرف حق مہر جو اسے ادا کیا گیا ہے وہ واپس کرے گی یا پھر وڈرا کرے گی اگر اس نے حاصل نہیں کیا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ نارملی ہم اگر کسی کا، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک اسی طرح کا کیس آیا تھا میری ایک پہچان میں، وہ لڑکی جب کورٹ گئی اپنے ہسبینڈ کے خلاف، اس نے خلا کا کیس دائر کیا کہ ان کے ہسبینڈ ان کو بہت مارتے پیٹتے تھے. سو اس نے یہ کہا کہ میرا تو ہر طرف سے نقصان ہے کہ مطلب مجھے حق مہر بھی نہیں دیا جائے گا، اور وکیل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو سامان بھی نہیں ملے گا اور آپ کو سب چیزیں واپس دینی ہوں گی. تو یہ کیا وکیل جو ہیں یہ کچھ زیادہ مس گائڈ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، کیونکہ وکلاء کا بھی اپنے اپنے ایک طریقہ کار ہے اور اپنے اپنے طریقہ کار کے تحت ہی چلتے ہیں. لیکن بیسک جو چیزیں ہیں، جو میری نالج ہے یا جو ہماری روز کی پریکٹس ہے، وہ بڑی سمپل ہے. اس میں حق مہر جو ہے صرف حق مہر، اگر خاتون نے لیا ہوا ہے جیسے میں نے پہلے کہا تو وہ واپس کرے گی. اگر اس نے نہیں لیا ہوا تو وہ وڈرا کرے گی. وہ اپنے کیس کو فائل کرتے ہوئے حق مہر مینشن کرے گی. وہ لکھتی ہے کہ میری فلاں تاریخ کو شادی ہوئی اور اتنے حق مہر کے تحت اسلامک طریقے سے شادی ہوئی ہے ماڈرن لا کے مطابق. اور اب کیونکہ میں کھلا لے رہی ہوں، جو بھی وہ ریزن لکھے گی کھلا کا، اس میں وہ یہ بتاتی ہے کہ میں یہ حق مہر کیونکہ مجھے نہیں ملا ہے تو میں وڈرا کر رہی ہوں. ان کیس اگر وہ لکھتی ہے کہ مجھے یہ حق مہر مل چکا ہے تو وہ کہتی ہے ایٹ دا ٹائم آف کھلا میں اس کو ریٹرن کروں گی. اور وہ ریٹرن کر کوٹوں میں ہم خود ریٹرن کرواتے ہیں اور ریٹرن ہوتا ہے. کئی کوٹیں تو ایسی ہوتی ہیں، کئی ججز ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ڈگری روک دیتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ وہ چیز واپس نہیں ہو جاتی شوہر کی. اچھا اسی طرح سے سامان ہے، تو سامان وہ ایک علیحدہ ایک ڈاوری آرٹیکل جس کو ہم اس میں کہتے ہیں، مہر کو ہم ڈاور انگلش میں، اور جیسے کہ جو سامان ہے وہ ڈاوری آرٹیکلس ہوتا ہے. خاتون اپنی لسٹ بنا کے باقاعدہ دیتی ہے اور وہ ریٹرن آف ڈاوری آرٹیکلس کو اسی فیملی سوٹ میں کلیم کرتی ہے کہ مجھے میرے ڈاوری آرٹیکلس بھی ریٹرن کرنے ہیں، تو وہ بھی اس کو واپس ملتے ہیں. میں نے یہاں تک آپ کو بتایا کہ کوئی اگر اس کو گفٹ ملے ہوں گے، اسی شوہر نے اگر اس کو گفٹ دی ہوگی چیزیں تو گفٹ. اچھا، خلا کے بعد جو ہے شوہر پر کب تک اس کا نان نفقہ جو ہے وہ کی ذمہ داری ہے؟ شوہر پہ کب تک ذمہ داری؟ دیکھیں یہ شرعی تقاضا بھی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر چاہے طلاق ہو چاہے خلا ہو تو عدت پیریڈ تک جو اس خاتون کا نان نفقہ ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کے ہی ذمہ ہوتا ہے. مطلب جتنے عدت 3 مہینے کی، 3 مہینے 10 دن کی پیریڈ اسلام میں شرع میں ہے اس کے مطابق. اچھا اس میں ایک بڑی چیز، ایک چیز کا اضافہ میں کر دوں. ان کیس اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آفٹر طلاق اور آفٹر خلا، دونوں صورتوں میں، تو جو عدت پیریڈ ہے اس کے اندر اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خاتون جو ہے وراثت میں اسی طرح حقدار ہوگی جیسے ایک نارمل بیوی جو ہے اپنی ایز اے بیوہ
خلا کے بعد بھی؟ خلا کے بعد بھی، طلاق کے بعد. اچھا، اور اگر وہ جب عدت میں جس ٹائم پہ ہے اور اس وقت میں اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے حقدار ہے جائیداد، اس کی جائیداد میں حصدار ہے. یہ قانونی، یہ اسلامی شرح ہے. عدت پیریڈ میں جیسے نان نفقے کی شور، اچھا یہ اسلامی آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل اسلامی ہے، بالکل اسلامی ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پاکستانی لا بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی بیوہ کی جائے گی، وہ اس کی بیوہ کی جائے گی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ پھر وہ طلاق یافتہ اس کو نہیں کہا جائے گا، وہ اس کی بیوہ، اس کی بیوہ، اس کی بیوہ میں شمار ہو جائے گا اس کا. اور اس کے بعد جو اس کے حق، یہ آپ بتا رہے کہ اسلامی کے طور پر بھی یہی ہے ایسا ہی، اور جو ہے قانونی طور پر بھی یہی ہے. کورٹس جو ہے یہ ایٹ دا ٹائم آف فری ٹائم فائنل ان کو آپس میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کورٹ آرڈر اناؤنس کر رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ بتا دیتی ہے کہ 90 ڈیز تک کیونکہ آپ شوہر کی حق نہیں ہوگی. ان کیس آف ریکنسیلیشن کوئی ایسی آپ میں بات ہو جاتی ہے یو وانٹ ٹو ری جوائن، تو یہ ڈگری جو ہے وہ کورٹ اس کو منسوخ کر دے گا اور آپ کی ایز اے ری جوائن نہیں کرے گا. اچھا ایک سوال میں کروں گی، اسلامی جو ہے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ اور کہا جاتا ہے، تو اس میں معلوم کروں کہ قانونی کیا حیثیت رکھتا ہے اور اسلامک آپ خود بھی شاید مجھے بتا دیں گے کہ اگر ایک میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور اگر وہ بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اسلامی روح سے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کو عدت جو ہے وہ طلاق کی جو 3 مہینے 10 دن کی عدت ہے وہ کرنی ہوتی ہے. دیکھیں اس بارے میں اسلامک شرح جو ہے وہ کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ فقہ کا بہت سارا اس میں دخل ہے، جیسے سنی فقہ ہے، اہل تشیع ہے، مالکی شافعی وغیرہ اماموں کو ماننے والے. لیکن میں کوئی ریلیجیس ایکسپرٹ نہیں ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس لیے خود جو ہمارے فقہ ہیں ان کے درمیان بھی بہت سارے معاملات کا تضاد ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اہل حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہہ دے یا 3 سے زیادہ دفعہ کہہ دے طلاق ایک ہی ہوتی ہے. وکیل صاحب جو بھی کہے گا سوچ سمجھ کے کہے گا، کیونکہ یہ پروگرام بہت سارے علماء بھی دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ پہ کوئی فتویٰ جاری ہو جائے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ اور ان فقہوں کا جو نقطہ نظر میں نے آج تک پڑھا یا سنا وہ بتا رہا ہوں. تو جو اہل حدیث ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ آپ کو 3 طلاقیں الگ الگ اس میں دینی ہوگی، یعنی منتھ وائز. ٹھیک ہے. خواتین کی جو کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں ان کو اس حساب میں دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی کہتا ہے کہ موقع کے اوپر اگر 3 طلاقیں دے دی، ایون فون پہ دے دی تو وہ مؤثر ہوں گی اور طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ان کے اپنے درمیان بھی بہت ساری کنٹرڈکشنز ہیں. اب ہم قانونی طور پہ اگر دیکھتے ہیں تو قانون بھی اسی کو دیکھتا ہے کہ بھائی اگر آپ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں تو آپ پہ لازمی سی بات ہے آپ ہی کی فقہ کی جو طلاقیں ہوں گی وہ مؤثر ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں فقہ حنفی کا ہوں اور بعد میں کہوں کہ میں تو اہل حدیث کو ایکسیپٹ کروں گا یا اس کو کروں گا، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. قانوناً بھی جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی میں نے کچھ پڑھے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھیں سب سے احسن طریقہ ہے قرآن کے مطابق کہ آپ ایک ایک کر کے طلاق دیں. ایک ایک کر کے آپ طلاق دیں گے. اس سے یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی مرد نے اگر فرسٹ طلاق دے دی ہے تو فرسٹ طلاق دینے کے بعد اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق اب باقی ہے. اچھا وہ عدت پیریڈ سے پہلے اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو اب ساری زندگی مرد کے پاس 2 طلاقیں ہوں گی. ان کیس اگر وہ دوسری طلاق بھی دے دیتا ہے عدت پیریڈ کچھ عرصے کے بعد اچھا یہ آپ مجھے شرعی حوالے سے بتائیں. شرعی حوالے سے عدت پیریڈز کے اندر بھی اگر وہ 2 طلاقیں دے دیتا ہے، عدت پیریڈ ابھی باقی ہے تو وہ کسی بھی وقت بغیر نکاح کے وہ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں. 2 طلاقوں کے بعد نکاح کے بغیر جوائن کر سکتے ہیں. صاحب بہت سارے عالم دیکھتے ہیں کوئی فتویٰ دیکھیں، کوئی فتویٰ جاری نہ ہو جائے ہم پہ. اس میں دیکھیں یہ تو ابھی بڑی کامن سینس کی بات، اب تو کوئی بندہ بھی یوٹیوب پہ علماء کی یہ فتوے سن سکتا ہے. یہ فتوے اچھا یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہ اتنا بڑا جو ہے نا ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس طرف جائیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کسی کی کچھ بات ہوتی ہے، کسی کی لیکن کچھ بات. دیکھیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ قرآن شریف اور احادیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسا کہ ہم عام زندگی میں جس امام کو جس فقہ کو فالو کرتے ہیں، اب باقی چیزوں کو بھی ہمیں اسی کو امپلیکیٹ کرنا پڑے گا. ہم اپنی ضرورت کے تحت اہل حدیث بن جائیں، ہم اپنی ضرورت کے تحت بریلوی بن جائیں، حنفی بن جائیں، تو یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے. ہمیں جو طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے نارمل زندگی میں، جس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ہم اپنی نارمل زندگی میں تو اسی فقہ کی طرف جائیں گے.
اچھا اب 2 طلاقیں ہو گئی، عدت پیریڈ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ آپ کو نکاح کرنا ہے 2 طلاق کے بعد؟ 2 طلاق کے بعد اگر آپ کو جوائن کرنا ہے اچھا یہ قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قانون دیکھیں قانون تو بہت زبردست ہے، میں کہتا ہوں اگر ہم لیگل پوائنٹ آف ویو سے ان ساری چیزوں کو اگر یہ تمام فقے مل جائیں اور مل کر ایک اچھی لیجسلیشن کرنے میں مدد دیں تو میرے خیال میں یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ قانون تو بہت ساری چیزوں قانون میں تو ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ شوہر عورت کہتی ہے شوہر نے طلاق دے دی ہے، عورت کہہ رہی ہوتی طلاق دے دی، لیکن کیونکہ گواہ نہیں ہوتے، معاملات نہیں ہوتے کورٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہی خواتین کیونکہ ان کا گواہ کوئی نہیں ہوتا، وہی خواتین جو ہے وہ خلا کے لیے آ جاتی ہیں، تو خلا کے ٹائم پہ ان کی ری جوائننگ ہو جاتی ہے، وہی خواتین لکھتی ہیں کہ ہمیں اس نے طلاق دے دی ہے لیکن یہ مان نہیں رہا ہے، اور بعد میں ری جوائننگ کر کے کورٹ سے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ قوانین کو اپنی آسانی کے لیے ہم سہارا نہ بنائیں بلکہ قانون کو معاشرے میں بہتری لانے کے لیے استعمال کریں، علماء کرام اس میں سب سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں اور کسی جگہ اجماع کر لیں تو ایک ایسی لیجسلیشن لائی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے کہ یہ معاشرے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا وکیل صاحب ایک سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اور سب سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی اگر کورٹ آتی ہے خلا کا جو ہے وہ اپیل دائر کرتی ہے اپنے وکیل کو، ظاہر سی بات ہے وہ پہلے وکیل سے بات کرے گی، وکیل ہائر کرے گی، تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ وکیل ان کو کیوں مس گائڈ کرتے ہیں یا ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو وہ اسی وقت ایک بار کیوں نہیں کہتے اپنے کچھ پیسوں کے لیے، کچھ اپنے جیب گرم کرنے کے لیے۔ وہ اگر وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت چھوٹی سی بات ہے وہ لڑکا جو ہے پسند نہیں ہے یا الگ نہیں رہ رہا مجھے طلاق دے دی، وہ پہلے کیوں نہیں سمجھاتا؟ وہ فوراً ہی اوکے ٹھیک ہے ہو جائے گا اپیل دائر کر دیتے ہیں، اور تو ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے آپ کسی کی طلاق؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص شیطان ہے جو میاں بیوی کے درمیان حائل ہو، کوئی بھی تیسرا شخص۔ اور یہ آج کل جو مجھے لگتا ہے کہ جو خلا اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وکیلوں کا بھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں اس بارے میں بڑا سمپل صاحب کو جواب دوں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جن علاقوں سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ہمارے اپنے علاقوں میں ایسے لوگ ہونے ضروری ہیں۔ ماں باپ کا یہ فرض ہے، رشتہ داروں کا یہ فرض ہے، ہمارے بڑے جو بزرگ جیسے محلہ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس طرح کے مسائل کو وہ گھروں پر ہی ڈیل کرنا ہے۔ اچھا ایک خاتون جب کورٹ تک پہنچ جاتی ہے گھر سے تو وکیل اس کو اس لیے گائیڈ کرتا ہے، وکیل اس کو اس لیے اس کی جو پلی ہوتی ہے، جو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کو اس لیے کورٹ میں لے جاتا ہے کہ کہیں یہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے۔ لیکن وکیل صاحب آپ یقین کریں گے ایسا اتنی جلدی کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، یہ بات میں آپ سے کہہ دوں گی، یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، بہت آسان بات نہیں ہے۔ اور آج کل تھوڑی سی تعلیم جو حاصل کر لی ہے جن اسپیشلی ان لڑکیوں نے، ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مان رہا تو میں کورٹ جاؤں گی، کورٹ سے بات کروں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کمیٹی میں گئے یا کسی بھی جگہ پر بیٹھے تو وہاں پر شاید صلح کی بات ہو جائے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ کورٹ جانا ہے، وکیل ہائر کرنا ہے، اس نے تو ہمیں بیچارہ بنا دینا اور وہ عورت بیچاری بن جائے گی، اور وہ جو شخص ہے جو بیچارہ شاید مظلوم ہو وہ جو ہے وہ مجرم بن جائے گا، بہت بڑا نا وہ ایک ولن بن جائے گا، اس کو ولن بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے جج صاحب کے سامنے۔ اور ایک اور بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ ہے اور بہت ہی قریبی ہمارے واقعہ ہے کہ خلا کا کیس دائر کیا، خلا ہو گئی، مطلب خلا ہو گئی، لڑکا جا رہا ہے تاریخ پہ لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ خلا ہو چکی ہے، اور صرف عورت کی طرف سے خلا فائنل ہو گئی، اس کے وکیل نے وہ لڑکا بہت زیادہ وہ نہیں تھا، وکیل نہ کر سکا، تو یہ وکیل نے اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، اور وہ لاسٹ آف دی لیسٹ یہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کیا ہو۔ تو یہ وکیلوں کی ایک دیکھیں میں اس کو ایز اے وکیل بھی ڈیپینڈ کرنا چاہوں گا اور ایز اے ہیومن بینگ بھی بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی جو خاتون ہے اس کو ایک جیسا مسئلہ نہیں ہوتا، جب خواتین ہمارے پاس آتی ہے ان کے ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں، ہم پہلے ان سے لازمی سی بات ہے ساری ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ آپ کیس فائل کر رہی ہیں، کیوں کھلا چاہیے آپ کو، ریزن کیا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فارمل ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کی الگ ڈائری ہے، الگ لائف ہے، تو مختلف خواتین جب آتی ہیں تو ان کے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر خاتون اس لیے کھلا نہیں لے رہی ہوتی کہ کوئی اس کو خرچہ نہیں مل رہا ہے یا چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، خواتین کے بہت بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی خاتون کا شوہر جو ہے وہ انتہائی ایسے نشے میں مبتلا ہے جیسے آج کل آئس کا نشہ آ گیا، ڈرگس کا نشہ آ گیا، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس خاتون کو بھی انفیکٹڈ ہونے کا خطرہ ہے، یا کچھ ایسا کرمنل ہے جس سے وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میری اولاد ہو گئی یا جو اولاد ہو چکی ہے وہ بھی کرمنل بن جائے گی، بہت سیریس ایشوز آتے ہیں۔ ایسی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم خاتون کو ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ان کو کھلا نہیں دلواتے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے جس کے بارے میں خاتون پہلے سے بتا رہی ہے. ایز اے مدر خاتون بہت زیادہ حساس ہوتی ہے. بالکل ایسے ایون خواتین جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے, معاشرے کو بناتی بھی یہی ہے, بگاڑتی بھی یہی ہے. بالکل بالکل ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل. اچھا اب ایک خاتون ہے, کیونکہ آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, تو آج کل آپ دیکھ رہی ہیں ڈراموں میں بھی اب تو باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے, فلمیں بھی بنتی ہیں اس کے اوپر. ایک خاتون ڈیورنگ میرج کسی اور کے اس کو لو ہو گیا یا کسی اور میں وہ انٹرسٹڈ ہو گئی ہے, ہم اس کو کھلا نہیں دلاتے. فار ایگزامپل ہم اس کو کیس ہی فائل نہیں کرتے کہ چلے ان کی ریکنسیلیشن کراتے ہیں اور وہ گناہ کرتی رہے, یہ بھی تو بوجھ ہمارے ہی اوپر آئے گا. کل ہمیں ہی قبر سے اٹھ کے جواب دینا ہے. ہم اسی معاشرے میں ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. وکیل صرف جا کے اپلیکیشن فائل نہیں کر دیتا, بلکہ وکیل اس پورے معاملے کو دیکھتا ہے, اس کے نتائج کو دیکھتا ہے. دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے نا, وہ ڈاکٹر آف اے پرسن ہے, کسی ایک بندے کا ڈاکٹر ہے, لیکن وکیل جو ہے وہ ڈاکٹر آف سوسائٹی ہے. اس کو بہت دور اندیشی کے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اور اگر کیا تو میں نے کیا اس کے کیا نتائج نکلیں گے. تو جہاں پر سوسائٹی کو بنانے میں کردار ہمیں ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم وہاں ضرور کرتے ہیں. جی وکیل صاحب, آپ نے ابھی مجھے بہت اچھے سے ایک بات گائیڈ کی, میں آپ کی اس بات سے اگری کروں گی, لیکن اس وقت آپ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں اور جو میں بھی ظاہر سی باتیں بینگ اے صحافی ہم لوگ جو ہے ہمارا کورٹ بھی جانا ہوتا ہے اور ہم اپنے ایک عادت و شمار کے لیے بھی جاتے رہتے ہیں, معلومات کرتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کتنی طلاقیں ایسی ہوئی, کتنے خلا ایسے ہوئے جس میں کہ جنرل جو ہے وہ مسائل ہیں. میرے خیال سے یہ میں اپنا ایک اوپینین دوں تو میرے خیال سے اگر 50 روز کی 50 ایک بہت چھوٹا ایوریج ہے, جبکہ روز کی 50 نہیں ہوتی, اگر روز کی 50 خلا بھی ہو رہی ہے تو شاید 5 لوگ جو ہوں گے ان کے جو باتیں ہوں گی یا ان کے جو الزامات ہوں گے وہ اتھینٹک ہو گے یا وہ ریئل ہوگا. باقی کے جو ہے 45 جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی وجوہات ہی نہیں ہے. تو کیوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ ایک وکیل ہو کے, اور آپ لوگ بہت بڑا ایک حصہ ہیں ہمارے جو ہے اس معاشرے کا, اس سوسائٹی کا, کیوں ان لوگوں کو, ان عورتوں کو گائیڈ پراپر کیوں نہیں کرتے کہ یہ وجوہات نہیں ہے کھلا لینے کی. دیکھیں ابھی ماڈرن وکالت آ گئی ہے. اس سے پہلے جو وکالت تھی وہ چند کتابوں تک محدود ہوتی تھی یا لائبریریوں تک محدود ہوتی تھی. اس وقت جو وکالت آئی ہے اس کا ایک بڑا جدید سا نام دیا گیا ہے میڈیشن. اچھا میڈیشن جو ہے وہ کورٹوں سے پہلے کا مرحلہ ہے. جیسے ہم عام طور پہ ہمارے یہاں تو ثقافت ویسے بھی ایسی ہے کہ تقریباً ہر علاقے میں جرگہ یا مسالتی کمیٹیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں, لیکن اب جدید وکالت جو لوگ کرتے ہیں یا جنہوں نے جدید وکالت کو سمجھا ہے وہ بیسک ہے ہی مسالے, وہ بیسک ہے ہی میڈیشن کرانا. دو پارٹیز خاص کر کے میاں بیوی کے درمیان جب کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بفور دی کورٹ حل کرنے کی کوشش کریں. اچھا ہماری پریکٹس اس طرح کی ہے کہ ہم اگر فرض کر لیں کہ ہماری اپلیکینٹ یعنی جو خاتون ہے وہ بہت زیادہ مجبور کر دیں ہمیں کہ کیس فائل کرنا ہے اینڈ بفور دا کیس ہم کوئی مسائلت نہیں کرنا چاہتی ہیں, تب بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب جیسے ہی سامنے سے ڈیپینڈنٹ آتا ہے یعنی لڑکا آتا ہے یا اس کے وکیل سے ہماری بات چیت ہوتی ہے, ہماری کوشش ذاتی طور پہ, دیکھیں میں اپنی انفرادی بات کر سکتا ہوں یا اپنے جو میرے کولیگز ہیں میں ان کی بات کر سکتا ہوں, تو ایز اے وکیل بھی ایز اے ہیومن بینگ بھی دس از آور رسپانسبلٹی ٹو ریکنسیلیٹ کہ ان دونوں کو ہم بٹھا کر اس معاملے کو حل کریں. میرے پاس تقریباً میں ایک ایوریج بتاؤں, اگر 50 کیسز کھلا کے فار ایگزامپل ود ان 6 منتھ آئے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 30 ابو کا جو ریشو ہے وہ ریکنسائل کر کے ان کو آپس میں بٹھا کے مسائل کو حل کیا جائے. تو ہو جاتے ہیں مسائل؟ جی بالکل بالکل حل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, کیونکہ خواتین ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بچیاں ہیں, ہماری اسی معاشرے کا حصہ ہیں, تھوڑا سا مس گائیڈ ہو جاتی ہیں یا دل برداشتہ ہو جاتی ہیں. لازمی نہیں ہے کہ صرف خواتین کی غلطی ہو, بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. صبر جو ہے نا شاید ہم لوگوں میں ختم ہو گیا, کیا کہیں؟ بالکل صبر اور برداشت ختم ہو گیا ہے. پھر دیکھیں سوسائٹی جو چلتی ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان اچھے ریلیشن سے چلتی ہے. اگر ان کے درمیان اچھا ریلیشن نہیں ہے تو آنے والی نسل بھی ذہنی مریض پیدا ہوگی, کیونکہ ان کے درمیان جب جھگڑے رہیں گے, ٹینشنز رہیں گی تو بچے بھی اس کا اثر لیں گے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ریکنسیلیشن کا عمل جاری رہے تاکہ لوگوں کے جدا ہونے سے بہتر. ہم خواتین کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کیس کہ اگر آپ اس شخص سے کھلا لے لیتی ہیں تو آپ جو آپ کی لائف میں آئے گا وہ اس سے بہتر ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف کو خراب نہ کریں, آپ مزید بہتر سے بہتر کے چکر میں اپنی لائف کو اسپوائل نہ کریں, اپنے گھر والوں کو بھی پرابلم میں نہ ڈالیں, بلکہ آپ لوگ ریکنسیلیشن کر کے اسی میں بہترین ہے. کئی جو نوجوان ہیں ٹھیک ہے وہ نشے کا شکار تھے, تو ہمارے کچھ دوستوں کی مخیر حضرات کی مدد سے مل کے ہم نے کوشش کی, انہیں ہاسپٹلائز کروایا, ان کا علاج تک ہم کروانے کو ریڈی رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ
جوڑا جو ہے جو اس معاشرے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکے اور ان لوگوں کے درمیان ریکنسیلیشن کرے. لیکن جہاں پر بالکل نہیں بن رہی ہوتی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جانی خطرہ ہو یا کوئی کسی کے فیوچر کا خطرہ ہو, تو وہاں پر ہم پھر اس کو نہیں روک پاتے ہیں. اینڈ ایون دیٹ کورٹس بھی پھر اس کو الاؤ کر دیتی ہیں. چلیں, آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے, لیکن میں اپنا اوپینین جو دوں گی یا جو میرا اس وقت اوپینین ہے وہ یہ ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اس میں لڑکیاں آتی ہیں بالکل کورٹ میں خلا کے لیے. میرا ایک آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ شاید آپ اپنی ٹیم کو بھی یہ بات بتائیں کہ کائنڈلی ان لڑکیوں کو بہت حد تک پہلے یہ سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے, کیونکہ بہت بڑی جو تعداد ہے اس وقت لڑکیوں کی خلا کی طرف جا رہی ہے, اور یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کے لیے بہت ٹینشن والی بات ہے کہ آگے کی جو جنریشن ہے, آگے کی جو نسل ہے, وہ سمجھ لیں کہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ دینا چاہوں گا. اگر تو میاں بیوی کے درمیان کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے, ان کے درمیان کوئی بچے وغیرہ نہیں ہیں, تو پھر تو دو گھر ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں فوری طور پہ. لیکن میں خود بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اسپیشلی جب بچے ہوں, تو اس وقت میری بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے, ذاتی طور پہ کوشش بھی یہ ہوتی ہے, پھر کورٹس بھی ہماری آنریبل کورٹس کی بھی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان سیپریشن کے معاملات کو کوشش کرتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کے ذریعے حل کر لیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر طلاق دو میاں اور بیوی کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ میاں اور بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہو رہی ہوتی, وہ بچوں کے ساتھ بھی ان کی طلاق ہو رہی ہوتی ہے, وہ سوسائٹی کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ موسٹلی اگر آپ سروے کر لیں, کیونکہ آپ میڈیا کا بڑا کردار ہے معاشرے میں, سروے کر لیں تو موسٹلی جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو گھروں میں عدم اعتماد کی وجہ سے کرمنلز بن جاتے ہیں یا ذہنی طور پہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہی جو ہے نا ایسے ذرائع تلاش کرتے ہیں, ایسے طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں جو لیگل نہیں ہوتے. بہت اچھی بات کی. اچھا, اب ایک سوال جو میرا بہت اہم ہے اور آپ سے ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں, آپ کی کافی ایک آپ کے کلیگز ہوں گے, ایک ٹیم ہوتی ہے آپ لوگوں کی, تو ایز اے ایک لائر, ایک ماشاءاللہ اتنا کچھ تعلیم حاصل کی, اتنا پڑھا, ہمارے ملک کے لیے قانون پڑھنا ایک بہت بڑی بات ہے, بہت مشکل ہے قانون پڑھنا, دفعات یاد رکھنا, اور ماشاءاللہ آپ نے کام کیا. اور یہ بھی آپ ابھی اس بات سے بھی ایگری کریں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ایک قسم کی دہشت گردی ہے, اتنا وائلنس ہے, اتنی پرابلمس ہے, تو یہ وکیل صاحبان جو ہے وہ خود سے آگے آ کے یہ کیس کیوں نہیں لڑتے, وہ ویٹ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے, ہمیں کمپلین کرے, پھر ہمیں پیسے دے, اس کے بعد. اور یہ بھی میں بہت بڑی ایک بات کہوں گی کہ آج کل کے جو وکیل ہیں وہ اتنے زیادہ چارجز لیتے ہیں, اتنے زیادہ پیسے جو ہے وہ بتاتے ہیں, وہ کیس کے لاکھوں میں بات کرتے ہیں, اور اگر سامنے والا اگر ایک کوئی شخص آ گیا, اگر ایک ایپلیکیٹڈ آ گیا آپ کے پاس اور وہ بہت زیادہ نہیں اس کے پاس پیسے ہیں یا بہت غریب فیملی سے, تو وہ لاکھوں اگر نہیں دے گا تو وہ بیچارہ جیل میں سڑتا رہے گا چاہے دیکھنا بھی. تو کیا آپ ایز اے ایک جو ہے وکیل ایڈوکیٹ ہونے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے, کیا آپ لوگ اپنے پیشے کے ساتھ جو قسم, ایک ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ڈگری دی جاتی ہے, قسم دی جاتی ہے, تو کیا آپ اس قسم کو جو ہے وہ اس کی لاج رکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی وکیل صاحب ہیں؟ دیکھیں, میں اوور آل تمام کی تو بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میری نالج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے بڑے بڑے وکلاء ہیں, نامور وکلاء ہیں, جو نہ صرف اس سوسائٹی کے لیے بلکہ اسپیشلی فار پاکستان, میں ان کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں, جو بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں, جو آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وداؤٹ اینی چارجز کام کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو دو بڑے نام بتا دیتا ہوں. اعتزاز احسن اور لطیف کوثر صاحب ہیں, بہت بڑے نام ہیں. اچھا, بظاہر اگر آپ دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں پولیٹیکلی, لیکن اس وقت وہ اپنی پارٹی کے بھی خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آئین و قانون کی بات کرتے ہوئے, آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سول سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, سول سپرمیسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس ملک کی بقا سول سپرمیسی میں ہے, اس ملک کی بقا ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہے, اس ملک کی بقا عام عوام کے پاس جب اقتدار منتقل ہوگا تو اسی میں اس کی بقا ہے, یہ عوامی ملک ہے. اچھا, اب ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں, جیسے میرے جیسے وکیل ہیں جو ہائی کورٹس اور یہاں بھی پریکٹس کرتے ہیں, تو دیکھیں ہم گاہے بگاہے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایسے پبلک انٹرسٹ کے کیسز جہاں پبلک کے انٹرسٹ مارے جا رہے ہوں, پبلک کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ مارے جا رہے ہوں, جیسے کچھ لوگ ماورائے عدالت اٹھا لیے جاتے ہیں, تو بے شمار لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے پٹیشنز داخل کی ہیں, جن کے لیے ہم نے ایسے معاملات تک چلے گئے کہ جہاں ہماری اپنی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. لازمی سی بات ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں جو ماورائے عدالت لوگوں کو لے جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات کر لیتے, تو ہمیں ان سب کو فیس کرنا پڑتا ہے.
کورٹ میں جب ہم کسی کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے جو اوپوننٹ ہوتا ہے چاہے وہ انلیگل کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارا بھی اسی طرح دشمن بن جاتا ہے. تو وکیل جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ڈاکٹر آف سوسائٹی ہے. وکیل ایک کسی شخص کے لیے کیس نہیں لڑ رہا ہوتا. وکیل جو ہے کسی کا حق کسی ایسے شخص کا حق دلوا رہا ہوتا ہے جو مارا جا چکا ہوتا ہے. وکیل اس وقت کسی کا ساتھ دیتا ہے جب کوئی اپنے حق سے محروم ہو چکا ہوتا ہے یا محروم ہونے والا ہوتا ہے. ایون مرڈر کیسز میں آپ دیکھ لیں, آپ ایسے سنگین کیسز ہوتے ہیں جن میں لوگ بیچارے فوت ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے ورثاء اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کیس کو فالو کر سکیں. اچھا سوری آپ کو انٹریکٹ کروں گی, آپ نے بھی ایک بات کی اور میرے ذہن میں ایک بہت پرانا کچھ سالوں بعد کا کیس آیا کہ ایک شخص تھا, بہت پرانی بات ہے تو ذہن میں نہیں ہے, آپ کے صرف کہنے پہ وہی بات مجھے یاد آئی کہ ایک شخص تھا وہ بیچارہ سالوں سے جیل میں تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ کیس لڑا جا رہا اور تاریخ پہ تاریخ. ایک تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے, اب اس میں کس کی غلطی ہے, وکیل کی غلطی ہے یا کس کی غلطی, میں کہوں گی کہ تاریخ پہ تاریخ والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اور جب اس شخص پہ جو ہے جب یہ بات کنفرم ہو گئی کافی سالوں تک, 20 سال یا شاید 22 سال بعد اس کا کیس جب سنوائی ہوئی, جب اور جج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو شخص ٹھیک ہے, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہے اور اس کو رہا کر دیا جائے, تو تب پتہ لگا کہ یہ شخص مر چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا انصاف کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا یا پھر ہمیں تاریخ پہ تاریخ والا جو ہمارا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو وہی سلسلہ ہم چلا کریں گے, اور کیا غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں اس چیز کو کوئی بھی شخص ہو, ڈیلے جو ہوتا ہے انصاف میں وہ انصاف نہ ہونے والی بات ہے. اگر کسی جگہ پر فوری انصاف نہیں ہے اور بہت دیر سے انصاف ہوا تو پھر وہ انصاف نہ ہوا. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ غلامی کے سسٹم سے آزاد ہوئے, ایز اٹ از انگریز سے ہم نے سسٹم لیا, اس سسٹم کو ہی لے کے چل رہے ہیں. ہمارے لیجسلیٹر باوجود کوششوں کے, کیونکہ میں نے بتایا سول سپرمیسی جہاں کم رہی ہے, زیادہ تر آپ کو پتا ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں. اب وہی بات ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جو میرا ایک اوپینین ہے, آپ کی ہر بات سے میں اگری ہوں, بٹ میرا یہ اوپینین ہے کہ شاید بلکہ شاید نہیں یقیناً ہماری جو قوم ہے نا, ہم جو جس جگہ پر ہیں ہم ڈنڈے سے چلنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں اگر ڈنڈے سے چلایا جائے تو شاید ہم چل جائیں, ادروائز یہی مسائل رہیں گے جو تھے اور ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا وکیل صاحب, آپ سے کافی اچھی بات رہی ہماری, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا, بہت مزہ آئے گا ہمارا پروگرام دیکھ کے. اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ایک نارمل انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ میرے ذہن میں تھے, اور میں نے جو ہے وکیل صاحب سے بات کی. اگر ابھی بھی ہمارے لوگوں کو کوئی سوالات ایسے ہیں جو لوگ ہمارے کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں کمنٹ کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ضرور آپ کے سوالات پر جو ہے وکیل صاحب سے بات بھی کریں گے اور مسائل کا حل بھی ڈھونڈیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میرا صرف اپنی ملک کے لوگوں سے, اپنی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں سے ایک ہی التجا ہے کہ برائے مہربانی اپنے گھروں کو مضبوط کریں. وقت اور حالات آسانی سب کے لیے نہیں ہے, اور آسانی اتنی زندگی آسان بالکل بھی نہیں ہے. موت بہت آسان ہے بٹ زندگی آسان نہیں ہے. زندگی جینے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور سکندر وہی ہے جو اپنے پریشانیوں سے اور مسائل سے لڑنے کے بعد جیتے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک فرض بھی ہے, اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسائل اور پریشانی تو آنے جانے والی چیزیں ہیں. ہمیں ایک جو ہے ایک جٹ ہو کے رہنا چاہیے, ہمیں اپنے اللہ پہ اپنے رب پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اور اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہماری نیو جنریشن میں اس وقت صبر اور تحمل ختم ہو چکا ہے, تو برائے مہربانی اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے گھروں کو مضبوط کریں. خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا گھر خراب نہ کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مسئلے کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.